अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स के लेक्चर नंबर 15 के साथ मैं हाजिर हूँ। इससे पहले हमने 14 लेक्चर्स के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेसिक से स्टार्ट करके स्विचिंग मैकेनिज्म और स्ट्रेटजीज तक कंप्लीट किया था। आज हम इंशाल्लाह हमने पिछली डिस्कशन को जहाँ पर ब्रेक किया था उसकी को लेकर आगे चलेंगे और सोर्स राउटिंग को कंप्लीट करते हुए ब्रिजेस और एक्सटेंडेड लैन के टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हैं, आइए पहले उसका थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं ताकि हमारी अगली डिस्कशन के लिए वो फाउंडेशन के तौर पर बिहेव करे। आपको याद होगा कि हमने पिछली डिस्कशन स्टार्ट की थी कि वी वांट टू मूव फ्रॉम डायरेक्ट नेटवर्क्स टू इनडायरेक्ट नेटवर्क्स, और वो किस तरह से होगा। हमने कहा कि स्विचेस जो हैं वो हमें इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। सो आवर टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन एंड फॉर द प्रीवियस आल्सो इज बेसिकली द स्विचेस। ये किस तरह से बिहेव करते हैं, इसके ऊपर फॉरवर्डिंग, राउटिंग और बाकी मैकेनिज्म्स किस तरह से हैंडल होते हैं, यही हमारी अभी जो डिस्कशन चल रही है उसका टॉपिक है। हमने कहा था कि स्विचेस क्या चीज़ हैं। दीज आर माइमो डिवाइसेस, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट डिवाइसेस। ये एक तरह से स्टार टोपोलॉजी बनती है जिसमें एक इनपुट पोर्ट के ऊपर रिसीव होने वाले पैकेट को स्विच ने कोई एक्शन लेकर किसी एक सिलेक्टेड आउटपुट के ऊपर भेजना होता है। हमने कहा था कि हम अपनी डिस्कशन स्विचिंग के अंदर जिस चीज़ के ऊपर फोकस रखेंगे वो ये है कि व्हाट इज़ द मोटिवेशन टू मूव फ्रॉम डायरेक्ट नेटवर्क्स टू इनडायरेक्ट नेटवर्क्स। जब हम इस मोटिवेशन को देख लेंगे फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या अप्रोचेज़ हैं जिनके साथ हम इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इस इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी के चैलेंजेस क्या क्या हैं, हमें किन किन चीज़ों को जहन में रखना है ताकि हम एक एफिशिएंट डिज़ाइन, एफिशिएंट फॉरवर्डिंग राउटिंग मैकेनिज्म इस इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए प्रोवाइड कर सकें। चैलेंजेस के अंदर हमने बेसिकली जिस चीज़ की बात की थी वो हेट्रोजेनिटी थी कि आपके पास पहले तो एक ही तरह का फिजिकल लैन था, अब आपके पास मल्टीपल लैन्स होंगे, तो हेट्रोजेनिटी का पहला चैलेंज और कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा स्केलिंग के इश्यूज थे। हमने कहा कि लैन के अंदर तो लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स हैं, लेकिन जब आपने स्विचेस के थ्रू इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की तो अब आपके पास काइंड ऑफ सो मैनी नोड्स हैं जिनको अब आपने हैंडल करना है, तो स्केलेबिलिटी के इश्यूज थे। फिर आप बेसिक से और आगे चलेंगे तो इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस, कंटेंशन, कंजेशन और इस तरह के और इश्यूज आएंगे जो कि हम इंशाल्लाह अपनी डिस्कशन के साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। जो लिमिटेशंस थी एक डायरेक्ट लिंक नेटवर्क की वो क्या थी, हमने कहा बेसिकली दो लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द स्केल, सेकंड इज द एरिया। स्केल इसलिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो कि आप एक लोकल लैन के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, दीज आर लिमिटेड, ऑर्डर ऑफ 100 नोड्स, 200 नोड्स और मोर। एरिया इसलिए कि एक आपका फिजिकल लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क वो किसी लिमिटेड एरिया के ऊपर ही डिप्लॉय होता है, लेकिन स्विचेस के जरिए आप इस ज्योग्राफिकल एरिया को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन दो लिमिटेशंस को बेसिकली हमने रिमूव किया था स्विचेस के कॉन्सेप्ट के साथ इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी को ऐड करते हुए। जब हमने ये इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी ऐड की तो हमने कहा स्विचेस के ऊपर क्या क्या मैकेनिज्म हमें चाहिए, ये हमारे लिए चैलेंजेस थे। द फर्स्ट चैलेंज वाज फॉरवर्डिंग। एक इनपुट पोर्ट के ऊपर इस इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए स्विच के ऊपर एक पैकेट रिसीव होता है। How the switch will decide that this packet should be sent on which output port? ये जो बेसिक डिसीजन है फॉरवर्डिंग का, दिस इज द फर्स्ट चैलेंज फॉर दिस इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी यूजिंग स्विचेस। अच्छा, सेकंड इशू क्या था, सेकंड चैलेंज क्या था, राउटिंग। राउटिंग इज टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द एग्जिस्टिंग नोड्स इन द नेटवर्क जिसकी बेस के ऊपर ये फॉरवर्डिंग डिसीजंस होने हैं। अगर स्विच ने फॉरवर्डिंग डिसीजन करना है कि इस एड्रेस के ऊपर आने वाले पैकेट को हमने इस आउटपुट पोर्ट के ऊपर भेजना है, तो इन द फर्स्ट प्लेस ये इंफॉर्मेशन गैदर किस तरह से की जाएगी, दिस इज द टास्क फॉर द राउटिंग प्रोटोकॉल। ये सेकंड चैलेंज हो गया। हमने कहा एक और इंपॉर्टेंट चैलेंज इज द कंटेंशन ऑन द स्विच। अगर एक स्विच के ऊपर मल्टीपल पैकेट्स आते हैं जो कि आपने एक आउटपुट के ऊपर भेजने हैं, नाउ दिस इज द कंटेंशन। पैकेट्स आर कंटेंडिंग फॉर द रिसोर्सेज। One output port is available and you have to send among these 3 packets, for example, 1 packet. So this is the contention. You have to resolve the contention. आपने किस पैकेट को पहले आउटपुट पोर्ट के ऊपर भेजना है और अगर उनमें से किसी एक को भेजना है तो बाकियों के साथ क्या करना है। These are the issues that should be resolved for contention. और अगर ये contention जो है वो persist करती है तो लिटिल बाय लिटिल आपका जो बफर होता है स्विच के ऊपर वो ओवरफ्लो कर जाता है और यहाँ पर कंजेशन अकर होती है। तो ये फॉरवर्डिंग, राउटिंग,
कंटेंशन और कंजेशन, ये इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे मेन चैलेंजेस थे। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि फॉरवर्डिंग के अंदर हमारे पास मेन प्रॉब्लम एट हैंड है क्या? दैट इज द डिसीजन प्रोसेस एट द इंटरसेक्शंस। फॉरवर्डिंग इज दैट someone arrives at an intersection and that packet or node had to decide कि अब उसने किस available output path के ऊपर जाना। This is the basic decision, और ये जो decision है ये हर intersection के ऊपर हमें चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर एक ही पाथ है, वो जैसा भी है, उसके ऊपर एक पैकेट रिसीव हुआ तो डिसीजन तो इन एनी केस इंटरसेक्शन पर ही होगा। तो ये जो फॉरवर्डिंग के डिसीजंस हैं ये सिर्फ इंटरसेक्शन पर होंगे, और हमारे नज़दीक नेटवर्क्स की टर्मिनोलॉजी में व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन? इट इज़ द स्विच। एक स्विच जो है वही आपको इंटरसेक्शन यानी मल्टीपल पॉसिबल वेज टू गो फॉरवर्ड प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसमें देखिए कि हमने कहा कि फॉरवर्डिंग में हमने डिसीजन लेना है। वो डिसीजन है क्या? अब ज़रा उसको और डिटेल में देखते हैं। इट इज़ सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट आउटपुट पोर्ट फॉर एनी पैकेट बेस्ड ऑन वट एवर एड्रेस इट हैज़ इन इट्स हेडर। इसके लिए हमने कहा आपने फॉरवर्डिंग की जो स्ट्रेटेजीज हैं, हमारे पास मल्टीपल अप्रोचेज हैं। बेसिकली हमने कहा कि हम अपने सिनेरियो के अंदर इस कोर्स में 3 जो फॉरवर्डिंग की और स्विचिंग की स्ट्रेटेजीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहली डेटाग्राम स्विचिंग, उसके बाद वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, और उसके बाद सोर्स राउटिंग। पहली जो हमारी स्विचिंग स्ट्रेटेजी है उसको लीजिए, दैट वाज डेटाग्राम स्विचिंग। इसमें जो बेसिक थीम है वो ये है कि आपके पास कोई कनेक्शन सेटअप फेज नहीं है, इट्स कंप्लीटली कनेक्शन लेस मॉडल। आपके पैकेट के अंदर इनफ इंफॉर्मेशन मौजूद है कि उस पैकेट ने जाना किधर है। उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर, जिसको आप कह लीजिए कि कंप्लीट एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, स्विच ने ट्रांसलेट करना है टू एन अप्रोप्रिएट आउटपुट पोर्ट, यानी एड्रेस की मैपिंग है टुवर्ड द अप्रोप्रिएट आउटपुट पोर्ट, और उसकी बेस के ऊपर ये पैकेट फॉरवर्ड होगा। लेकिन डेटाग्राम स्विचिंग मॉडल के अंदर हर पैकेट इंडिपेंडेंटली फॉरवर्ड होगा। ये नहीं कि इस एड्रेस पर जाने के लिए पिछला पैकेट चूंकि आपने इस पोर्ट के ऊपर भेजा था लिहाजा इसको भी आपने इसी पोर्ट के ऊपर भेजना है। हर दफ़ा एक फ्रेश डिसीजन होगा और इंडिपेंडेंटली सारे पैकेट्स आउटपुट पोर्ट के ऊपर जाएंगे इस डेटाग्राम मॉडल के अंदर। अच्छा, इसके अंदर आपके पास क्या, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं? पहले तो देखिए कि आपने हर पैकेट को इंडिपेंडेंटली मूव किया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी जगह लिंक फेलियर होता है, नोड फेलियर होता है, तो चूंकि हर डिसीजन इंडिपेंडेंट है तो आप यू कैन राउट अराउंड द फेलियर्स, बिकॉज एवरी डिसीजन, एवरी सिलेक्शन ऑफ पाथ इज इंडिपेंडेंट। तो अगर न्यू इंफॉर्मेशन आती है तो आप उस पैकेट को राउट अराउंड कर देते हैं फेलियर से। Another characteristic of this datagram switching model is that because there is no connection setup phase, therefore obviously there is no RTT delay in order to send the data packet. आपने वेट नहीं करना, जैसे डेटा पैकेट एप्लीकेशन से किसी भी नोड को मिलता है तो उसने फौरी तौर पर भेज देना है। There is no connection setup phase, so therefore there is no RTT delay. हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है इस डेटाग्राम मॉडल के अंदर कि जिस डेस्टिनेशन को आप पैकेट भेज रहे हैं वो इस नेटवर्क में हो ही ना। There is no way of knowing beforehand, before sending the data packet, that you are sending to a destination and the path to that destination is not known or even the destination is not available. ये इशू है डेटाग्राम फॉरवर्डिंग के अंदर। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि हर राउटर के ऊपर, हर स्विच के ऊपर आपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है, सो यू कैन राउट अराउंड द फेलियर्स। इसका एक और जो लिमिटेशन है, ये कहना चाहिए ओवरहेड है, दैट इज़ द फुल एड्रेस ओवरहेड। आपने चूंकि कंप्लीट एनफ इंफॉर्मेशन हर पैकेट के हेडर के अंदर इंक्लूड की है तो वो भी एक तरह से ओवरहेड है और उसके कॉन्स में आता है। ये तो थी पहली अप्रोच डेटाग्राम स्विचिंग की। सेकंड अप्रोच क्या है? वर्चुअल सर्किट स्विचिंग की। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग के अंदर हम एक कंप्लीट कनेक्शन सेटअप फेज और उसके बाद जब डेटा पैकेट्स भेज चुकते हैं तो टीयर डाउन फेज से गुजरते हैं। अच्छा, जितने भी पैकेट्स कनेक्शन सेटअप के बाद यानी डेटा पैकेट्स डेस्टिनेशन तक जाते हैं वो प्री एस्टैब्लिश्ड सर्किट को फॉलो करते हैं। एक हमने चूंकि कनेक्शन सेटअप के अंदर कंप्लीट सर्किट एस्टैब्लिश कर दिया तो बाकी आने वाले सारे पैकेट्स उसी एक ही पाथ को फॉलो करेंगे। हर स्विच जो भी सारे रास्ते में होगा वो वर्चुअल सर्किट टेबल्स मेंटेन करेगा, वीसी टेबल्स।
ان کے اندر کیا انفارمیشن ہوگی کہ کس ان پٹ پورٹ پہ آنے والا پیکٹ کس آئیڈینٹیفائر کے ساتھ اگر آئے تو اس کو کس آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر کس آئیڈینٹیفائر کے ساتھ ہم نے آگے بھیجنا ہے. یہ ورچوئل سرکٹ ٹیبل کی انفارمیشن ہر سوئچ مینٹین کرے گا. جو سگنلنگ کا پروسیس ہے یعنی ہم نے جو انیشیل کنیکشن سیٹ اپ کیا تھا وہ سارا پروسیس ایک سیٹ اپ میسج کے تھرو کمپلیٹ ہوگا اور اس کے لیے ہمیں ڈیٹا گرام فارورڈنگ چاہیے. جو انیشیل سیٹ اپ کا میسج ہے وہ ورچوئل سرکٹ سوئچنگ پر نہیں گیا کیونکہ اسی نے تو اس پر پورے سرکٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے. وہ میسج اٹ سیلف ڈیٹا گرام سوئچنگ کے میکینزم پر گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ بے شک ہم ورچوئل سرکٹ فارورڈنگ کر رہے ہیں لیکن ہر سوئچ کے اوپر کمپلیٹ انفارمیشن چاہیے ان آرڈر ٹو سینڈ دس سیٹ اپ میسج ایٹ لیسٹ ٹو دی کریکٹ اپروپریٹ ڈیسٹینیشن. ورچوئل سرکٹ سوئچنگ کے جو فائدے ہیں اس میں ایک چیز یہ دیکھیے کہ آپ نے چونکہ کنیکشن سیٹ اپ کر لیا ہے تو اب آپ ڈیٹا کو اس کے اوپر بھیج رہے ہیں اور اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ریسورسز ریزرو کرنا چاہتے ہیں تو اسی سگنلنگ پروسیس کے اندر وہ ریسورسز ریزرو کر لیں. سیکنڈ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اب آپ کو کمپلیٹ ایڈریس کی انفارمیشن ہر پیکٹ میں لگا کر نہیں بھیجنی کیونکہ سرکٹ پہلے سے اسٹیبلش ہے. ناؤ یو ہیو اسمال اوور ہیڈ فار دی پیکٹ ہیڈر. آپ صرف ایک سمپل سا ٹیگ لگا رہے ہیں. لیکن اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہ ہے کہ کنیکشن سیٹ اپ کی وجہ سے یو ہیو ٹو ویٹ فار ایٹ لیسٹ 1 RTT ٹائم ان آرڈر ٹو اسٹارٹ سینڈنگ دی ڈیٹا پیکٹس. اگر ڈیٹا پیکٹ ریسیو ہوتا ہے تو آپ اس وقت تک نہیں بھیج سکتے جب تک کہ کنیکشن سیٹ اپ فیز جو ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے. اس کا ایک اور جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک سرکٹ کمپلیٹلی اسٹیبلش ہوتا ہے اور سارے پیکٹس اس پاتھ کو فالو کرتے ہیں تو اگر کوئی فیلئر ہو جاتا ہے درمیان میں نیٹ ورک میں ناؤ یو کین ناٹ راؤٹ اراؤنڈ. ہر جگہ پر انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن نہیں ہو رہا. یو ہیو ٹو ری اسٹیبلش دی کمپلیٹ پاتھ بائی انیشیٹنگ دی نیو سگنلنگ. تو اسٹوڈینٹس یہ ہماری 2 اپروچز تھی جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر کمپلیٹ کی تھی. آج ہم سورس راؤٹنگ جو کہ ہماری 3rd اپروچ ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد اپنے اگلے ٹاپک یعنی بریجز اینڈ ایکسٹینڈڈ لینس کو کمپلیٹ کریں گے. یہ جو 3rd اپروچ ہے فار سوئچنگ یہ ہے سورس راؤٹنگ. اس سے مطلب یہ ہے کہ سورس ہیز ٹو پرووائڈ آل دی راؤٹنگ انفارمیشن دیٹ ول بی یوزڈ ان دی فارورڈنگ پروسیس ایٹ دی سوئچز. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ کا پیکٹ ہے دیٹ ول کنٹین دی سیکوینس آف انسٹرکشنز اور یہ انسٹرکشنز کے ایڈریسز اور پورٹس. سو آل دی پیکٹس ول کنٹین سیکوینس آف ایڈریسز اور پورٹس along the path from the source to the destination. انڈیویجول سوئچز کو جو کہ انٹرمیڈیٹ سوئچز ہیں ان کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیسیژن کس طرح سے لینا ہے. They only have to obey the instructions that are already available in the header. تو آئیے ہم اپنی سورس راؤٹنگ کے ٹاپک کو مزید ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے اگلے ٹاپک یعنی بریجز اینڈ ایکسٹینڈڈ لین کے اوپر موو آن کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورس راؤٹنگ کے اندر پیکٹ ہیڈر کے اندر انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے. ناؤ وٹ انسٹرکشن a switch has to follow. اس نے پیکٹ ہیڈر کے اندر سے جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس ریسیو ہونے والے پیکٹ کو اب اس انسٹرکشن کے مطابق کہاں پر بھیجنا ہے. دیٹ انسٹرکشن میں بی ایبسولوٹ اور ریلیٹو, یعنی اس میں یہ چیز پرووائڈ کی جا سکتی ہے کہ آپ اس کو اس پورٹ کے اوپر بھیجیں. فار ایگزامپل پورٹ نمبر 3 کے اوپر آپ اس کو آؤٹ پٹ کر دیں. Another thing is that the switch will read, will use this information and then it will discard that information that is already used as a direction or instruction. اس طرح ہر سوئچ کے اوپر پرووائڈڈ جو انفارمیشن ہے وہ یوز کی جائے گی, اس کے مطابق پیکٹ کو فارورڈ کیا جائے گا اور دین دیٹ انفارمیشن ول بی ڈسکارڈڈ. اچھا یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ سورس کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری سورس نیڈ ٹو ہیو کمپلیٹ انفارمیشن آف دی نیٹورک ٹوپولوجی. اس کے بغیر تو وہ ہر سوئچ کے اوپر ڈائریکشنز پرووائڈ ہی نہیں کر سکتے. دی سورس نیڈ ٹو نو کہ پورے نیٹورک کے اندر ہر سوئچ کس طرح سے کس سوئچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ کس پورٹ کے ساتھ کس سوئچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اونلی ان دیٹ کیس
source will be able to provide exact and correct information in the packet header that will be followed by all the switches subsequently. तो स्टूडेंट्स, इस सोर्स राउटिंग के मैकेनिज्म के अंदर जो सोर्स के ऊपर बर्डन है दैट इट हैज़ टू प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ द टोपोलॉजी, ये बड़ी सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अगर सोर्स के पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आगे कंप्लीट जो फॉरवर्डिंग होगी स्विचेस के ऊपर वो ऑब्वियसली गलत होगी और आपका पैकेट कभी भी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेगा. तो इसमें सोर्स के ऊपर काफ़ी बर्डन है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अप टू डेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन. एक और जो ऑल्टरनेटिव हो सकता है वो ये है कि जितने भी स्विचेस अलोंग द पाथ इस पैकेट को फॉरवर्ड कर रहे हैं और इन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करने के बाद या उस एड्रेस को यूज़ करने के बाद डिस्कार्ड ना करें बल्कि रोटेट कर दें. इसका फ़ायदा ये होगा कि रिसीवर एंड के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एज सच पहुंच जाएगी कि किन किन एड्रेसेस से होते हुए ये पैकेट फ्रॉम सोर्स टू दी फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचा और उसको आप बाद में किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो आइए हम एक डेटाग्राम के ज़रिए इस कंप्लीट एनालॉजी को देखते हैं कि सोर्स राउटिंग में किस तरह से पैकेट फॉरवर्ड किया जाता है, किस किस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से यूज़ किया जाता है और हेडर में वो इंस्ट्रक्शंस या इन्फॉर्मेशन किस तरह से ऐड की जाती है. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप देखेंगे कि डेटा ट्रांसफ़र सोर्स राउटिंग के अंदर किस तरह से होता है. नेटवर्क वही है जो कि हमने पिछली एग्जांपल्स के अंदर यूज़ किया था और हमने उसी तरह से होस्ट ए से होस्ट बी को पैकेट भेजना है. जब होस्ट ए पैकेट भेजेगा तो आप देख रहे हैं कि हेडर के अंदर हमने इन्फॉर्मेशन ऐड की है 3, 0 और 1. चूँकि टॉप मोस्ट इन्फॉर्मेशन है तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी. पहले स्विच से पैकेट गया और ये इन्फॉर्मेशन यूज़ हुई कि आप इसको पोर्ट 1 के ऊपर आगे फॉरवर्ड करते हैं. नाउ दिस इन्फॉर्मेशन ऑफ एड्रेस 1 इज़ यूज्ड और अब आपने देखा कि ये इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कार्ड करने के बजाय इस एग्जाम्पल के अंदर रोटेट करती है. 1 जो है वो अब बिल्कुल पीछे आ गया और अब से अगली इन्फॉर्मेशन जो कि 0 थी वो अब हेड के ऊपर मौजूद है. अब आपने स्विच 2 के ऊपर इसको पोर्ट 0 पर भेजा, इसी तरह से 0 को रोटेट किया और अब इन्फॉर्मेशन 3 आपके पास मौजूद है. तो आपने इस एंड स्विच के ऊपर इसको पोर्ट नंबर 3 पर आउट किया, पैकेट खुद ब खुद फाइनल डेस्टिनेशन यानी होस्ट बी के पास पहुंच गया. तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने सोर्स राउटिंग के जरिए होस्ट ए से पैकेट तमाम स्विचेस होते हुए होस्ट बी तक पहुंचा दिया. आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप इसको डिस्कार्ड करें या रोटेट करें, या एक और पॉसिबिलिटी ये है कि आप इन 3 इन्फॉर्मेशन या 3 इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करें, दैट इज़ द पॉइंटर. अब आप अगर इस लोअर लेयर के ऊपर देखें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डेटा के साथ आपने साथ एक इन्फॉर्मेशन ऐड की 2 और उसके बाद वही इन्फॉर्मेशन है 301 की. दैट 2 स्पेसिफाइज दैट द सेकेंड इन्फॉर्मेशन विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट स्विच. और आप इस काउंटर को इनफैक्ट इंक्रीमेंट करते जाते हैं और ना ही इस इंफॉर्मेशन को रोटेट करते हैं ना ही डिस्कार्ड करते हैं. दैट मे बी इजी टू प्रोसेस. हम इस सोर्स राउटिंग मॉडल के अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है. इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कंस्ट्रेंट है वो ये है कि सोर्स को कंप्लीट टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क जो है वो चाहिए. अब ये इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए ताकि वो अपने डेटा पैकेट्स को पूरे नेटवर्क में किसी भी डेस्टिनेशन पर भेज सके. और एक और चीज़ कि नेटवर्क की टोपोलॉजी तो डायनामिक है, उसमें नोड्स भी चेंज हो रही हैं और लिंक भी पॉसिबली चेंज हो सकते हैं. तो ये सारी चेंजेस जो हैं वो हर नोड के पास पॉसिबली प्रोपगेट होनी चाहिए. सेकंड इसका जो कंस्ट्रेंट है दैट इज दैट द पैकेट साइज में बिकम लार्ज. क्यों? इसलिए कि आपने इंटरमीडिएट जितने भी स्विचेस हैं उनके लिए एक एक एड्रेस ऐड किया है और वो ऑब्वियसली एड्रेस जो है वो एक ओवरहेड है इन दी पैकेट. और अगर आप काउंटर का भी एक और ओवरहेड लगा लें तो ये जो ओवरहेड है टोटल साइज पैकेट का बढ़ा देता है और ये हमारे लिए एक लिमिटेशन या डिसएडवांटेज के तौर पे है. एक और चीज़ ये है कि हर स्विच करेक्टली मैनिपुलेट करे उस इंस्ट्रक्शन को या इंफॉर्मेशन को जो कि हेडर के अंदर प्रोवाइड की गई है. ये ना हो कि एक स्विच तो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के बाद डिस्कार्ड कर रहा हो और दूसरा स्विच उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के बाद रोटेट कर रहा हो. ऑब्वियसली द पैकेट विल नॉट गो टू द डेस्टिनेशन. वो दरमियान में ही कहीं रोटेट करेगा और गलत पाथ के ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगा. अगर आप पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं देन द स्विचेस नीड टू नो कि ना ही रोटेट कर रहे हैं ना ही डिस्कार्ड कर रहे हैं, बल्कि एक पॉइंटर के थ्रू आप उसको इंक्रीमेंट करके बता रहे हैं कि अगले स्विच ने किस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेसिंग करनी. ये जो सोर्स राउटिंग का मॉडल है
یہ ڈیٹاگرام فارورڈنگ کے مطابق بھی یا ورچوئل سرکٹ نیٹورکس جس طرح کا بھی انڈر لائن نیٹورک ہو دونوں کے اوپر یوز کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا یوز باقی دونوں اپروچز کے مقابلے میں کم ہے۔ ان سوئچنگ اسٹریٹجیز کو دیکھنے کے بعد ہم تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری پرفارمنس کنسیڈریشنز کیا ہیں ان سوئچز کے اوپر، کیونکہ دیکھیے ہر سوئچ نے ایک پیکٹ کو ایک انٹرفیس کے اوپر ریسیو کرنا ہے، پروسیسنگ کرنی ہے اور اس کے بعد اس پیکٹ کو کسی اور انٹرفیس کے اوپر ایک آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر واپس بھیج دینا ہے۔ تو ہمارا سوئچنگ پروسیس کیا ہوا کہ ایک انٹرفیس کارڈ کے اوپر ایک پیکٹ ریسیو ہوا، اس پیکٹ کو آپ نے میموری کے اندر موو کیا بائی پروگرامڈ آئی او اور ڈی ایم اے وٹ ایور از دی اپروچ، آپ نے اس کے اوپر پروسیسنگ کی، اس کو آپ نے دوبارہ آئی او بس کو یوز کرتے ہوئے میموری سے نکال کر نیٹ ورک اڈیپٹر کے اوپر موو کیا اور اس کے بعد ایک اپروپریٹ انٹرفیس کے اوپر اس کو آؤٹ کر دیا۔ یہ ایک سوئچ کے ٹوٹل پروسیسز ہیں۔ اب اس میں پرفارمنس باٹل نیکس کہاں کہاں پر کریٹ ہو سکتے ہیں، اس کو دیکھیے اس ڈائیگرام کے اندر جو کہ میں آپ شو کی ہے کہ کسی ایک انٹرفیس پر آنے والے پیکٹ نے سب سے پہلے آئی او بس کو ٹریورس کیا ہے اور مین میموری میں چونکہ پیکٹ کا ڈیٹا آپ نے موو کرنا ہے تو میموری بس یوز ہوئی ہے اور اسی طرح سے واپسی پر بھی یہ دونوں ٹریورسلز کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاسبل پوائنٹ آف کنٹینشن جو ہے پیکٹس کے لیے وہ آئی او بس ہے اور میموری بس ہے۔ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن اور پرفارمنس کے ایشوز کیا ہو سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل دس کہ آپ کی جو کاسٹ ہے پیکٹ کی پروسیسنگ کے لیے دیٹ از ناٹ نیسسریلی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی ٹوٹل سائز آف دی پیکٹ، کیونکہ پیکٹ چھوٹا ہو یا پیکٹ بڑا ہو آپ کو جو پروسیسنگ کرنی ہے دیٹ از ناٹ آن دی ڈیٹا دیٹ از آن دی ہیڈر۔ ہیڈر تو چھوٹے یا بڑے ہر سائز کے پیکٹ میں ایک ہی جتنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ کاسٹ کا دیٹ از پر پیکٹ جو کہ آپ نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے، اور ایک دوسرا کمپوننٹ ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی سائز آف دی پیکٹ جس میں آپ نے اس پورے پیکٹ کو آئی او بس سے موو کروا کے میموری بس سے موو کروا کے مین میموری میں موو کیا اور اس کے بعد اس کو واپس موو کیا۔ تو جو پروسیسنگ اوور ہیڈ ہے وہ پیکٹ بڑا ہو یا چھوٹا وہ کانسٹنٹ ہے، اور اس کے بعد ایک ایڈیشنل کمپوننٹ ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی سائز آف دی پیکٹ۔ تو پھر ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں کہ پرفارمنس کے جو پوٹینشیل باٹل نیکس ہیں دیٹ ول بی آئی او بس، میموری بس، اور پرفارمنس اور پروسیسنگ کے لیے کمپیوٹر کے جو کمپیوٹنگ پاور ہے کسی بھی سوئچ کی دیٹ میں آلسو بیکم دی باٹل نیک فار دی پرفارمنس۔ تو اسٹوڈینٹس یہاں پر ہماری جو 3 اسٹریٹجیز تھیں فارورڈنگ کی، ڈیٹاگرام سوئچنگ، ورچوئل سرکٹ سوئچنگ اور سورس راؤٹنگ، یہ کمپلیٹ ہو گئیں۔ ہم اپنے اب اگلے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں دیٹ از بریجز اینڈ ایکسٹینڈیڈ لینس۔ آپ دیکھیے کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل لینز ہیں ان کے اندر ہم کیا یوز کرتے ہیں، فرسٹ آف آل شیئرڈ میڈیم۔ آپ نے ایتھرنیٹ میں دیکھا تھا کہ پورا جو لوکل ایریا کا نیٹ ورک ہے دیٹ از اے سنگل شیئرڈ میڈیم۔ ایک طرح سے یہ جو سینیریو، یہ جو ایک سنگل لین ہے دیٹ از چیپ اینڈ ویری ایزی ٹو ایڈمنسٹر آلسو، کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی ایکسیس ٹیکنیک ہے، ایک ایکسیس میکینزم ہے، کوئی سوئچز نہیں ہیں بیچ میں جو کہ اپنی کاسٹ ایڈیشنلی ایڈ کرے اور ان کو ایڈمنسٹر کرنا پڑے۔ سنگل لین کے اوپر آپ نے چینل ایکسیس جیسے لی پیکٹ بھیجا اور پیکٹ ڈیسٹینیشن کو ڈیلیور ہو گیا۔ سنگل لین کے اوپر ایک اور امپورٹنٹ کریکٹرسٹک جو تھا وہ تھا اس کا براڈ کاسٹ کیپیبلٹی۔ آپ نے ایک پیکٹ بھیجا، کمپلیٹ لین کے اوپر وہ براڈ کاسٹ ہو گیا، جس بھی نوڈ کو چاہیے تھا اس نے اس پیکٹ کو ریسیو کر لیا۔ اب ہم اس سے موو کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پرابلمس ہیں۔ دی ایشوز آر دیٹ یو وانٹ ٹو اسکیل دی لین کانسیپٹ۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس نیٹ ورک کے اندر اگر 100 یا 200 نوڈز ہیں، یو مے نیڈ ٹو ہیو سم تھاؤزنڈس آف نوڈز، ٹھیک ہے۔ آپ اس لین کانسیپٹ کو کس طرح سے انکریز کریں گے کہ آپ 100 اور 200 نوڈز کے اوپر نہیں بلکہ 900 یا 1000 یا 1500 نوڈز کے اوپر آپریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ Second thing is you want to increase or extend the geographical area that is served by a single LAN. اگر وہ 2000 کلومیٹرز کے اوپر ہے یا 200 کلومیٹرز کے اوپر ہے یا ایون 2 کلومیٹرز کے اوپر ہے، what will be the total geographical area that you would like to cover؟ جتنا جتنا ایریا زیادہ ہوگا آپ کو اس لین کے کانسیپٹ کو انکریز کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ایک لین یوز کرتے ہیں فار ایگزامپل ایتھرنیٹ کا، دیٹ ول ناٹ الاؤ یو ٹو گو بیونڈ 2500 میٹرز، یعنی 2.5 کلومیٹر سے آگے ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اس سے بڑے جیوگرافیکل ایریا کو کور کرنا ہے، یو نیڈ ٹو ایکسٹینڈ دیٹ لین کانسیپٹ۔
اب ان دونوں چیزوں کا ہم نے کیا سولوشن نکالا؟ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو سوئچز، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جو ایک ایڈیشنل کمپلیکسٹی ہے دیٹ از آف سوئچنگ میکینزم، جو کہ ہم نے ابھی 3 اپروچز ڈسکس کیے. تو آپ نے ایک لین کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جو سولوشن نکالا دیٹ از آف بریجز، اور بریجز کو ہی ہم ایکسٹینڈڈ لینس کے طور پہ نیم کرتے ہیں. اس میں اصل میں کانسیپٹ اور تھیم کیا ہے؟ دیٹ از ٹو کنیکٹ 2 or more different lanes of the same type together. آپ نے 2 یا 3 یا 4 یا 5 لینس کو آپس میں کنیکٹ کیا اور ایک بڑا نیٹ ورک بنا دیا. ان سب لینس کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ نے برج کو یوز کیا. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ آپ نے ٹرانسپیرنٹلی نیٹ ورک کو بڑا کر دیا. یو ہیو ایکسٹینڈیڈ یور سنگل لین اوور ملٹیپل نیٹورکس. نیٹورکس وہی ہیں، لینز وہی ہیں، لیکن درمیان میں چونکہ آپ نے برجز کے تو ان سب کو کنیکٹ کر دیا تو آپ کا نیٹ ورک بہت بڑا ہو گیا. اب اس میں نمبر آف نوڈز بھی زیادہ ہیں، اور اب وہ ٹوٹل جو جغرافیکل ایریا سرو کر رہا ہے وہ بھی زیادہ ہے. اس ساری چیز کے لیے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو سم فارورڈنگ اسٹریٹجی، کہ آپ کس طرح سے فارورڈنگ کریں گے ہر سوئچ کے اوپر، بیکاز یو آر کنیکٹنگ لینس. ایک تو چیز ہے پرومسکس موڈ. سارے پیکٹس آپ نے ریڈ کیے، سارے پیکٹس آپ نے آؤٹ پٹ کے اوپر فارورڈ کر دیے. کیونکہ یہ لیئر 2 کے اوپر آپ نے یہ سوئچز مینٹین کی ہیں، تو لیئر 2 کے اوپر سارے فریمز پرومسکس موڈ کے اندر ریڈ کیے اور سارے کے سارے آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر جتنی بھی آؤٹ پٹ پورٹس ہیں، آؤٹ گوئنگ پورٹس، ان کے اوپر آپ نے سینڈ کر دیا. اسی کانسیپٹ کو دیکھیے اس ڈائیگرام کے ذریعے. اس سمپل ڈائیگرام میں ہم نے ایک برج کے ذریعے دونوں نیٹورکس کو کنیکٹ کیا ہے، اور یہ صرف 2 ہی لینز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ایک لین جو ہے وہ پورٹ 1 کے تھرو برج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور دوسرا لین جو ہے وہ پورٹ 2 کے تھرو برج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جو بھی پیکٹ آپ کو پورٹ 2 پر ملے گا، برج نے اس پیکٹ کو پورٹ 1 پہ فارورڈ کرنا ہے، اور جو بھی پیکٹ پورٹ 1 پر برج کو ملے گا اس نے اس کو پورٹ 2 کے اوپر آگے فارورڈ کرنا ہے. تو یہ تو تھا ایک برج کا سمپل سا کانسیپٹ، کہ اس نے ایک لین کے اوپر ریسیو ہونے والے پیکٹس کو باقی سارے آؤٹ پٹ پورٹس کے اوپر آگے فارورڈ کر دینا. آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کانسیپٹ میں اور سوئچ کے کانسیپٹ میں ڈفرنس کیا ہے. دیکھیے، سوئچ بھی کسی بھی پیکٹ کو ایک ان پٹ پورٹ کے اوپر ریسیو کرتا ہے، لیکن جو ایڈیشنل فنکشنالٹی اس نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایڈریس کو ایک طرح سے پروسیس کرتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس ایڈریس کی بیس کے اوپر میں نے اب اس پیکٹ کو کس آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر بھیجنا ہے، اور اس کے بعد وہ اس آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر اس فریم کو فارورڈ کر دیتا ہے. جبکہ برج ایک ہی شیئرڈ میڈیا کو ملٹیپل جو ایک ہی طرح کا شیئرڈ میڈیا ہے، فار ایگزامپل ایتھرنیٹ ہے یا ٹوکن رنگ ہے یا کوئی اور ہے، ان کو کنیکٹ کرتا ہے آپس میں. ایک ہی طرح کے لینس کو صرف آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے. سوئچ ڈفرینٹ ٹائپ آف لینس کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. پہلا ڈفرنس یہ ہو گیا. برج کے اوپر ساری پورٹس بائی ڈائریکشنل ہیں، بہت سارے لینز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ایک پورٹ کے اوپر آپ نے پیکٹ ریسیو کیا، سب کے اوپر بھیجا. سوئچ نے ڈیسیژن کرنے کے بعد ایک پورٹ کے اوپر بھیجا، برج نے ایک پیکٹ کو سب پورٹس کے اوپر بھیجا. یہ سیکنڈ ڈفرنس ہو گیا، کیونکہ اصل میں برج نے ٹریفک کو ریپیٹ کر دیا ٹو اے سب سیٹ آف پورٹس. ایک پورٹ کے اوپر ریسیو کیا، باقی سب کے اوپر اس نے اس کو فارورڈ کر دیا. تو یہ اصل میں اس کے ڈفرینسز ہیں ایز کمپیئر ٹو اے سوئچ. جو ہمارے برجز ہیں ہم نے اصل میں ان کو یوز کیا ہے جسٹ ٹو ایکسٹینڈ دی نوشن آف اے سنگل لین. اس کی لمیٹڈ اسکیلیبلٹی ہے، وہ اس سے بہت کم ہے جو کہ ایک سوئچ کی ہو سکتی ہے. آپ سوئچز کے تھرو جغرافیکل ایریا بہت زیادہ انکریز کر سکتے ہیں. آپ ایک سوئچ کے تھرو نمبر آف نوڈز بہت زیادہ انکریز کر سکتے ہیں. جبکہ ہم نے برج میں یہ لمیٹیشن رکھی ہے کہ آپ ملٹیپل لینس کو کنیکٹ تو کر رہے ہیں لیکن ناٹ انڈیفینیٹلی. تو آپ کا اراؤنڈ آرڈر آف 1000 نوڈز جو ہے وہ ایک طرح سے برج کی ٹوٹل اسکیلیبلٹی کی لمٹ کہہ سکتے ہیں. اٹ از ناٹ ٹو گلوبل نیٹورکس، اٹ از ناٹ ایکسٹینڈیبل ٹو گلوبل نیٹورکس جو کہ ہم سوئچ کے تھرو اچیو کرتے ہیں. اور سیکنڈ ڈفرینس ذہن میں رکھیے گا کہ اٹ ول کنیکٹ سنگل ٹائپ آف لینس، جبکہ سوئچ جو ہے وہ ہیٹروجینیس نیٹورکس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. تو یہ بھی برج کی لمیٹیشن ہے. It do not translate addresses between different lanes. It is just repeating the traffic of one lane to other lane.
تو یہ امپورٹنٹ ڈفرینسز ہیں جو کہ بریجز میں اور سوئچز میں جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اچھا, برج کا جو فارورڈنگ کا الگوریتھم ہے دیٹ میں بی اے ٹریویل الگوریتھم, کہ آپ نے ایک پورٹ پر جو پیکٹ ریسیو ہوا ہے ساری پورٹس کے اوپر جتنی بھی اس کے علاوہ پورٹس ہیں ان کے اوپر آپ نے فارورڈ کر دیا. لیکن اس کا نقصان جو ہوگا دیٹ یو ول بی پوٹینشیلی ہیونگ اے ویری ہیوی ٹریفک اینڈ پروسیسنگ لوڈ آن دی برج اٹ سیلف, کیونکہ دیز آر اسٹور اینڈ فارورڈ سوئچز, ایون دیز بریجز آلسو دے ہیو ٹو اسٹور اے پیکٹ اینڈ دین فارورڈ. اب اگر ایک پیکٹ کو اس نے 10 یا 15 مختلف پورٹس کے اوپر آؤٹ پٹ پہ بھیجنا ہے تو یہ اس کی پروسیسنگ کیپیبلٹی کے لیے ایک برڈن ہے. ہم اس کو اس طرح سے آپٹیمائز کرتے ہیں کہ بریجز لرن کرتے ہیں کہ ایک پیکٹ کو کن آؤٹ پٹ پورٹس کے اوپر بھیجنا چاہیے. یہ جو آپٹیمائزیشن ہوتی ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ لرننگ بریجز جو ہیں, اٹس اے ٹرمینالوجی, لرننگ بریجز از ان فیکٹ این آپٹیمائزیشن آف پیور بریجنگ کانسیپٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میکینزم کے لیے ایچ برج ہیز ٹو مینٹین فارورڈنگ ٹیبلز. اس فارورڈنگ ٹیبل کے اندر یہ انفارمیشن ہوگی کہ کون سی ڈیسٹینیشن نوڈ کس پورٹ کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے. اس طرح سے اگر ایک پیکٹ ریسیو ہوتا ہے آپ کو جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیسٹینیشن بی کے لیے ہے اور وہ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ اسی پورٹ کے ساتھ لنکڈ ہے یعنی اسی لین کے اندر ہے, یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو فارورڈ دیٹ پیکٹ بیکاز اگر وہ اس لین کے اوپر پیکٹ ٹرانسمٹ ہوا ہے تو ڈیسٹینیشن کو آلریڈی مل چکا ہے. دس سوئچ نیڈ ناٹ فارورڈ دس پیکٹ ٹو ادر پورٹس. تو یہ آپٹیمائزیشن ہم فارورڈنگ ٹیبلز کے تھرو اچیو کرتے ہیں. اس سے اصل میں برج کا جو ورک لوڈ ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے ان نیسیسریلی کسی پیکٹ کو آگے فارورڈ نہیں کیا. اب یہ جو ٹیبل کے اندر انٹریز ہیں وہ کس طرح سے ایڈ کی جاتی ہیں. In fact, the learning bridges learn the information while the packets or frames are transmitted. جب بھی کوئی پیکٹ ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے تو برج یہ لرن کرتا ہے کہ یہ کس نے بھیجا. سورس ایڈریس اگر فار ایگزامپل بی ہے اور وہ پورٹ نمبر 1 کے اوپر اس کو پیکٹ ریسیو ہوتا ہے تو یہ اپنے فارورڈنگ ٹیبل کے اندر مینٹین کر لیتا ہے کہ ڈیسٹینیشن بی از ایگزسٹ آن پورٹ 1. اب جب بھی کوئی ایسا پیکٹ ہے جو کہ ڈیسٹینیشن بی کے لیے ہوگا اور وہ پورٹ 1 پر ریسیو ہوگا تو اس کو آگے فارورڈ نہیں کرے گا بیکاز دی برج ہیز لرنڈ دیٹ ڈیسٹینیشن بی از آن پورٹ از کنیکٹڈ ٹو پورٹ 1 اور وہ اس نیٹ ورک کا حصہ ہے. اسی طرح جیسے جیسے نوڈز اپنے پیکٹس ٹرانسمٹ کرتی ہیں وہ سورس ایڈریسز کی بیس پر لرن کرتا جاتا ہے کہ کون سی نوڈ کس پورٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یعنی کس نیٹ ورک میں ایگزسٹ کرتی ہے. اس طرح سے یہ فارورڈنگ ٹیبل کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ دس ٹیبل از ناٹ اے ریکوائرمنٹ, اٹ از اونلی این آپٹیمائزیشن. اگر یہ ٹیبل ایگزسٹ نہ بھی کرے تو برج فنکشن کرے گا لیکن اس میں اس کا ورک لوڈ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا یعنی اس کو سارے آؤٹ پٹ پورٹس کے اوپر اس کو فارورڈ کرنا پڑے گا پیکٹ کو. اگر یہ فارورڈنگ ٹیبل ہوگا اور اس کے اندر انفارمیشن اویلیبل ہوگی تو ورک لوڈ کم ہو جائے گا اور یہ آپٹیمائزیشن اچیو ہو جائے گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے تھرو یہ چیز شو کرتا ہوں کہ کس طرح سے ایک برج کسی بھی نوڈ کے بارے میں انفارمیشن اپنے فارورڈنگ ٹیبل کے اندر ایڈ کرتا ہے. اگر آپ اس سمپل سی ڈائیگرام کو دیکھیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی, اس میں برج کے اوپر فارورڈنگ ٹیبل کس طرح سے بنے گا. رائٹ سائڈ کے اوپر آپ دیکھیں ایک بہت ہی سمپل سا فارورڈنگ ٹیبل ہم نے مینٹین کیا ہے اور اس میں صرف 2 ہی انفارمیشن ہے, ہوسٹ اور پورٹ. یہاں پہ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ ہوسٹ اے ایٹ پورٹ 1, ہوسٹ بی ایٹ پورٹ 1 اور فار ایگزامپل ہوسٹ وائی ایٹ پورٹ نمبر 2. اس سمپل فارورڈنگ کے ٹیبل کے ذریعے آپ کا جو برج ہے وہ اس کو آپٹیمائز کرے گا اپنی فارورڈنگ کو. اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان لرننگ بریجز کے تھرو آپ نے فارورڈنگ ٹیبلز مینٹین کیے اور آپ کا جو یہ کانسیپٹ ہے لینس کو کنیکٹ کرنے کا وہ ایکسٹینڈ ہوتا چلا گیا تو یہ پرابلم آ سکتا ہے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی کہ آپ کے لوپس کریٹ ہو جائیں, یعنی آپ ایک کے بعد ایک لین کو برج کے تھرو کنیکٹ کرتے جائیں لیکن ان کی ٹپولوجی اس طرح سے بن جائے کہ وہ سائیکلک سٹرکچر بن جائے. اب پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو ایک برج پر ریسیو ہونے والے پیکٹ کو باقی آؤٹ پٹ پورٹس کے اوپر یا کم از کم ایک پورٹ کے اوپر آؤٹ پٹ کرنا پڑتا ہے, تو ہوگا یہ کہ اگر اس پورے نیٹ ورک کے اندر سائیکلز کریٹ ہو جائیں گے یعنی لوپس کریٹ ہو جائیں گے تو وہ پیکٹ انڈیفینیٹلی سرکولیٹ کرتا رہے گا اس نیٹ ورک کے اندر, وہ کبھی بھی ڈسکارڈ نہیں ہوگا. اس پرابلم کو ہم کیسے
ریزالو کریں. یہ ریڈنڈنسی ہے تو ٹھیک کہ آپ نے اپنے نیٹ ورک کو اس طرح سے ایکسٹینڈ کیا کہ آپ کے پاس ایک لین تک پہنچنے کے لیے ملٹیپل پاتھس ہیں. یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ انٹینشنلی ریڈنڈنسی رکھی گئی ہو اور یہ لوپس انٹینشنلی مینٹین کیے گئے ہوں. لیکن ایک طرف جہاں پہ ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک لین تک پہنچنے کے لیے آپ کو ریڈنڈنٹ پاتھ پرووائڈ کرتے ہیں, اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس سے آپ کے پیکٹس فار ایور سرکولیٹ کرتے رہ سکتے ہیں. ہم نے اس پرابلم کو ریزالو کرنا ہے کہ ہم نے یہ ریڈنڈنسی تو مینٹین کرنی ہے, چاہے ان انٹینشنل ہو یا انٹینشنل ہو, لیکن یہ جو پیکٹس جو ہیں سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں فار ایور, اس کو ہم نے کسی طرح سے حل کرنا ہے. اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن ہے ایک اسپیننگ ٹری کا الگوریتھم. یہ جو اسپیننگ ٹری کا الگوریتھم ہے یہ میک شیور کرے گا کہ آپ کے اس ٹوٹل نیٹ ورک کے اندر کسی طرح سے سائیکلز کریٹ نہ ہوں. اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس میں لوپس کریٹ ہوئے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کہ برج B1, B2, B3 اور B5 آپس میں مل کر ایک لوپ بنا رہے ہیں. اب جو بھی پیکٹ ادھر ٹرانسفر ہوگا وہ ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے کرتے یہ دوبارہ سائیکلک سٹرکچر کے اندر اس پیکٹ کو سرکولیٹ کرتے رہیں گے اور وہ پیکٹ ڈسکارڈ نہیں ہوگا. ہم نے کہا تھا کہ ہم اسی کا سولوشن جو نکال رہے ہیں دیٹ از دی اسپیننگ ٹری الگوریتھم. اچھا یہ دیکھیے کہ اسپیننگ ٹری الگوریتھم کا بیسک کانسیپٹ یا تھیم ہے کیا. اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے دیٹ یو ہیو اے سب سیٹ آف فارورڈنگ پاسبلٹیز. آپ یہ نہیں کرتے کہ ہر برج کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہر پورٹ کے اوپر جو ہے وہ آگے فارورڈ کرے. اسی کی وجہ سے تو یہ سائیکلز کریٹ ہو رہی ہیں اور پیکٹ انڈیفینیٹلی سرکولیٹ کر رہا ہے ایک نیٹ ورک کے اندر. اب اگر آپ نے سب سیٹ بنا دینا ہے فارورڈنگ پاسبلٹیز کا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ برجز کو ریسٹرکٹ کرنا ہے کہ وہ ان پورٹس کے اوپر فارورڈ نہ کریں, کسی بھی صورت فارورڈ نہ کریں. ہاں, اب ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ اسپیننگ ٹری بناتے ہوئے all the lanes must be reachable. یہ نہ ہو کہ کسی ایک لین کے اوپر پیکٹ پہنچ ہی نہ پائے. All the lanes must be reachable but you are avoiding an acyclic structure. یہ ہے ہمارا بیسک آبجیکٹو اس اسپیننگ ٹری الگوریتھم سے. یہ جو الگوریتھم ہے it is a distributed algorithm. It means that all the bridges will be having this algorithm running on them. سب کے سب bridges individually, independently کیلکولیٹ کریں گے جو بھی انفارمیشن ان کے پاس میسیجز کے تھرو ریسیو ہوگی کہ ایک اسپیننگ ٹری انہوں نے کس طرح سے فارم کرنا ہے تاکہ سائیکلک سٹرکچر کی بجائے اے سائیکلک سٹرکچر اس اسپیننگ ٹری کے تھرو فارم ہو جائے. یہ جو اسپیننگ ٹری کا الگوریتھم ہے اٹ از اے ویل نون الگوریتھم اور یہ راڈیا پرلمین نے انوینٹ کیا تھا, اسی کے سیمینل پیپر کے اندر یہ موجود بھی ہے. اب یہ IEEE 802.1 کی اسپیسیفکیشن کے اندر ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ اسٹینڈرڈائز بھی ہوگی. یہ ریکنفیگریبل الگوریتھم ہے, یعنی اگر ایک دفعہ اسپیننگ ٹری فارم ہو گیا اور نوڈز کی موومنٹس کی وجہ سے یا برجز کے فیلئر کی وجہ سے یا لنک چینجز کی وجہ سے اگر ٹپولوجی چینج ہوتی ہے تو یہ الگوریتھم اپنے آپ کو ریکنفیگر کر کے دوبارہ اسپیننگ ٹریز فارم کر لیتا ہے. اسپیننگ ٹری کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اس طرح سے دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ لینز اور برجز یہ جو دونوں کمپوننٹس ہیں یہ مل کر ایک بائی پارٹائٹ گراف بناتے ہیں. ہماری جتنی بھی پورٹس ہیں, برجز کی جو پورٹس ہیں اصل میں وہ ایجز ہیں جو کہ کنیکٹ کر رہی ہیں لینز کو برجز کے ذریعے اور ان برجز کے تھرو ہم باقی لینز کے ساتھ کنیکٹڈ, یعنی دو لینز کے درمیان ایک برج ہے اور اس کی دو پورٹس ہیں. اسپیننگ ٹری کا جو الگوریتھم ہے اٹ ریکوائرز کہ ہم اپنے اسپیننگ ایک ٹری اسٹرکچر کے اندر سب کے سب لینز کو کنیکٹ کر دیں. مینس کہ ہمارے گراف کی جتنی بھی ورٹیسز ہیں دیٹ شوڈ بی انکلوڈیڈ ان دیٹ اسپیننگ ٹری, لیکن وی کین لیو آؤٹ برجز. آل دی ایجز شوڈ ناٹ بی ان دی کیلکولیٹڈ اسپیننگ ٹری بٹ آل دی ورٹیسز مسٹ بی ان دی اسپیننگ ٹری. اس چیز کو آپ ایک سمپل ڈائیگرام کے تھرو دیکھیے. لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے کہ جو ہمارے لینز ہیں دیز آر دی راؤنڈ اوول شیپ لینز, اور ہم نے جو کنیکٹ کیا ہوا ہے لائنس کے تھرو دیز آر دی برجز, یعنی ہم نے لینز کو ان برجز کے تھرو کنیکٹ کیا ہوا ہے. جب ہم اسپیننگ ٹری فارم کریں گے آل دی لینز مسٹ بی ان دی اسپیننگ ٹری بٹ آل دی ایجز, اور یہ جو برجز ہیں دیز نیڈ ناٹ بی ان دی اسپیننگ ٹری, سب کے سب ہونے ضروری نہیں ہے. رائٹ سائڈ پہ دیکھیے اسپیننگ ٹری الگوریتھم کے بعد ہم نے جو اپنا فائنل اسٹرکچر نکالا ہے اٹ از اے سائکلک, بٹ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ سب کے سب لینز ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں.
اسپیننگ ٹری الگوریتھم کے لیے ایک جو چیز ریکوائرڈ ہے دیٹ از دی یونیک آئی ڈی آف اے برج، اور یہ آئی ڈی ایسی ہونی چاہیے جو کہ ہم آرڈر کر سکیں. اٹ شوڈ بی این آرڈرڈ آئیڈینٹیفائر جو کہ کسی طرح سے بھی سیریلی آرڈر کیا جا سکے. اگر وہ نومیرک ہے تو اس کو ہم سارٹ کر کے آرڈر میں لے کے آ سکتے ہیں. اس الگوریتھم کے مطابق جتنے بھی برجز ہیں ان میں سے جو لویسٹ آئی ڈی برج ہوگا دیٹ ول بیکم دی روٹ برج. اس پورے نیٹ ورک کے اندر یا ایکسٹینڈڈ لین کے اندر جو لویسٹ آئی ڈی برج ہوگا وہ ہمارے لیے اسپیننگ ٹری کے مطابق روٹ برج ہوگا. اسی لیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی آئی ڈیز جو ہیں وہ اسپیسیفائی کی جائیں دیز شوڈ بی ٹوٹلی آرڈرڈ، تاکہ ہم یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ اس میں سے لویسٹ آئی ڈی ہے کون سی، وہ ہمارا روٹ برج ہو گیا. اب اس الگوریتھم کے مطابق ہر برج نے کیا چیز ڈٹرمن کرنی ہے، کیونکہ یہ ڈسٹریبیوٹیڈ الگوریتھم ہے تو ہر برج کے اوپر رن ہوگا. اس الگوریتھم کے مطابق ہر برج یہ ڈٹرمن کرے گا کہ اس کی پریفرڈ پورٹ کون سی ہے. پورٹ کیا چیز ہے؟ ہر برج بہت سارے نیٹ ورکس یعنی لینز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تھرو پورٹس، تو اس کا مطلب ہے اس کی ملٹیپل پورٹس ہیں. وہ ڈٹرمن کرے گا کہ میری پریفرڈ پورٹ کون سی ہے، اور پریفرڈ پورٹ کیا ہے؟ دی پورٹ دیٹ از کنیکٹڈ تھرو دی شارٹیسٹ پاتھ ٹو دی روٹ برج. ہر برج کی وہ پورٹ جو کہ اس کو ملاتی ہے روٹ برج کے ساتھ تھرو اے شارٹیسٹ پاتھ دیٹ ول بی دی پریفرڈ پورٹ فار دیٹ برج. سیکنڈ چیز ہر برج نے کیا ڈٹرمن کرنی ہے؟ دیٹ از دی ڈیزگنیٹڈ برج فار اینی لین. وہ ڈٹرمن کرے گا کہ کیا اس لین کے لیے وہ ڈیزگنیٹڈ برج ہے یا نہیں ہے. دیکھیے ایک برج جو ہے وہ ملٹیپل لینز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس کو یہ چیز مینٹین کرنی ہے کہ وہ ان میں سے ملٹیپل لینز میں سے کس کس لین کے لیے ڈیزگنیٹڈ برج ہے، تاکہ وہ جن لینز کے لیے ڈیزگنیٹڈ برج ہے ان لینز کے اوپر ٹریفک کو فارورڈ کرے، اور جن لینز کے لیے یہ والا برج ڈیزگنیٹڈ برج نہیں ہے ان کے اوپر ٹریفک کو فارورڈ نہ کرے. اگر ایک ہی لین کے لیے دو برجز کے اندر یہ کمپٹیشن ہو کہ دونوں ڈیزگنیٹڈ برجز بن سکتے ہیں تو پھر کس طرح سے یہ ٹائی بریک کی جائے گی؟ مے بی دی لویسٹ آئی ڈی برج ول ون، اور وہ اس لین کے لیے جو ہے وہ ڈیزگنیٹڈ برج بن جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ اس لین کے اوپر پیکٹس کو فارورڈ نہیں کرے گا. تھرڈ چیز ڈیزگنیٹڈ پورٹس. یہ تین ٹرمینالوجیز یاد رکھیے: پریفرڈ پورٹ، ڈیزگنیٹڈ برج اینڈ ڈیزگنیٹڈ پورٹس. آپ جن لینز کے لیے ڈیزگنیٹڈ برج ہیں ان سے کنیکٹ کرنے والی پورٹ جو ہے اصل میں آپ کے لیے ڈیزگنیٹڈ پورٹ ہے. جو بھی ڈیزگنیٹڈ برجز ہیں وہ ہر آنے والی ٹریفک کو اپنی ڈیزگنیٹڈ پورٹس کے اوپر فارورڈ کرتے جائیں گے، کیونکہ اس اسپیننگ ٹری الگوریتھم کا جو میکانزم ہے وہ اس طرح سے ہر طرف ہر برج کے اوپر ڈسٹریبیوٹیڈلی رن کرے گا کہ جب بھی ڈیزگنیٹڈ پورٹس ڈیسائیڈ ہوں گی تو ایک ایسیکلک اسٹرکچر بن جائے گا، یعنی ٹری لائک اسٹرکچر بن جائے گا، اور اس کے اندر سائیکلز نہیں آئیں گے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ ریفر کیجئے اس ڈائیگرام کی طرف جو میں نے آپ کو دکھائی ہے. آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیے، یہ وہی ڈائیگرام ہے کہ جو کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھی تھی جس میں سائیکلک اسٹرکچرز فارم ہوئے ہوئے تھے. اس میں ہم نے کلر مارکنگ کے ذریعے یہ چیز مینشن کی ہے کہ کسی بھی برج کے لیے کون سی پورٹ اس کی ڈیزگنیٹڈ پورٹ ہے، کون سا برج جو ہے وہ ڈیزگنیٹڈ برج ہے کس لین کے لیے، اور کون سی اس کی پریفرڈ پورٹ ہے. آپ دیکھیے کہ ہم نے اگر آئی ڈیز کو سیریلی سارٹ کیا ہو تو B1 ول بی دی لویسٹ آئی ڈی، اور وہ روٹ برج ہوگا. اس روٹ برج کے ساتھ B2، B5 اور B7 جو ہیں وہ آپ کے ڈیزگنیٹڈ برجز ہیں، ناٹ فار آل دی لینز بٹ فار سم اسپیسیفک لینز. اس لیے کہ یہ دیکھیے اس ڈائیگرام کے اندر کہ B7 از دی ڈیزگنیٹڈ برج بٹ ناٹ فار آل دی لینز کنیکٹڈ بٹ اونلی فار دی لین K، جبکہ اسی طرح سے لین B کے لیے وہ ڈیزگنیٹڈ برج نہیں ہے، اسی لیے اس کی جو ڈیزگنیٹڈ پورٹ ہے وہاں پر ریڈ کلر میں مارک نہیں ہوئی. ہم اس اسپیننگ ٹری الگوریتھم کے میکانزم کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ میکانزم ہے تو ہر برج اپنے اپنے حساب سے کیلکولیشن بھی کر رہا ہے اور اس میکانزم کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کر رہا ہے. دیکھیے برجز نے بہت سارے میسیجز ایکسچینج کرنے ہیں، اور ان میسیجز کو ہم کہتے ہیں کنفیگریشن میسیجز. ان کنفیگریشن میسیجز کے اندر کون کون سی انفارمیشن ہوتی ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو آئی ڈی ہوتی ہے اس برج کی اپنی جو کہ یہ کنفیگریشن میسیج بھیج رہا ہے. پھر اس برج کی آئی ڈی ہوتی ہے جس کے متعلق اس بھیجنے والے برج کا خیال ہے کہ یہ روٹ برج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کا
یہ الگوریتھم آہستہ آہستہ سے کنورج کرتا چلا جائے گا تو ہر برج کا جو کنسنسس ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا کہ اس پورے نیٹ ورک کے اندر یا ایکسٹینڈیڈ لین کے اندر کون سا برج جو ہے وہ روٹ برج ہے. شروع میں آبویسلی ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ دیٹ برج اٹ سیلف از دی روٹ برج. پلس تھرڈ چیز کیا ہوگی, دی ڈسٹینس فرام دس برج ٹو دی روٹ برج, جو بھی اس کا ایسٹیمیٹڈ ڈسٹینس ہے ان نمبر آف ہاپس. تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے جو کنفیگریشن میسیجز ہیں اس میں 3 طرح کی انفارمیشن ہے. آئی ڈی آف دی برج سینڈنگ دی کنفیگریشن میسیج, آئی ڈی آف دی روٹ برج جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ روٹ برج ہے, اور ڈسٹینس فرام دی روٹ برج. انیشیلی جب یہ میکینزم سٹارٹ ہوگا تو ہر برج یہی سمجھے گا کہ میں خود سے روٹ برج ہوں, اور وہ ایک کنفیگریشن میسیج سینڈ کرے گا جس میں اپنی آئی ڈی دے گا اور روٹ برج کے طور پہ بھی اپنی آئی ڈی دے گا, اور ڈسٹینس ول بی 0. انیشیلی جب یہ میکینزم سٹارٹ ہوگا تو ہر برج جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر یہ کنفیگریشن میسیجز کو بھیجے گا, اور جس طرح سے ہم نے کہا کہ اس کے اندر یہ انفارمیشنز آئی ڈی آف دی برج, آئی ڈی آف دی روٹ برج اور ڈسٹینس فرام دیٹ برج ول بی انکلوڈیڈ. انیشیلی چونکہ ہر برج یہی سمجھ رہا ہوگا کہ وہ خود سے روٹ برج ہے, تو وہ کون سی انفارمیشن بھیجے گا, اپنی آئی ڈی, روٹ برج کی آئی ڈی وہ بھی اس کی اپنی آئی ڈی ہوگی, اور ڈسٹینس ول بی 0. جب یہ کنفیگریشن میسیج وہ بھیجے گا تو جس طرح سے یہ میسیجز دوسرے برجز کو ملیں گے تو وہ اپنی انفارمیشن اپ ٹو ڈیٹ کرتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ پورے نیٹ ورک کے اندر یعنی پورے ایکسٹینڈیڈ لین کے اندر ایک ہی طرح کی انفارمیشن ہر برج کے پاس پہنچ جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی برج کو انفارمیشن ملتی ہے اور وہ اس کی انفارمیشن سے زیادہ بہتر ہوتی ہے, یعنی کرنٹ بیسٹ کنفیگریشن جو ہے وہ اپنے پاس مینٹین کر کے رکھتا ہے اگر انفارمیشن اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے, اور اگر اس سے زیادہ بہتر انفارمیشن اس کو نہیں ملتی تو اپنی پرانی انفارمیشن کو ہی سٹور کر کے رکھتا ہے. یہ جو ڈسٹریبیوٹیڈ اسپیننگ ٹری کا الگوریتھم ہے اس کی فنکشننگ اسی طرح سے ہوگی کہ ہر برج نے اس کنفیگریشن میسیج کو آگے فارورڈ کرنا ہے تاکہ دوسرے برجز تک یہ انفارمیشن پہنچ جائے. شروع میں تو ہر برج نے یہ کنفیگریشن میسیج کمپوز کیا اور نیٹ ورک کے اندر بھیج دیا, یعنی نیٹ ورک کے اندر براڈ کاسٹ کر دیا. یہ جو کنفیگریشن میسیجز ہیں اصل میں یہ روٹ برج سے آؤٹ ورڈ کی طرف فلو کریں گے, کیونکہ ایک لوئسٹ آئی ڈی برج جو ہے وہ روٹ برج کے طور پر ڈٹرمن کر لیا جائے گا. لٹل بائی لٹل ہو سکتا ہے شروع میں سب اپنے آپ کو روٹ برج کہیں, لیکن آہستہ آہستہ ایک جو لوئسٹ آئی ڈی برج ہے وہ روٹ برج ہو جائے گا, اور یہ کنفیگریشن میسیجز جو ہیں وہ آؤٹ ورڈ فلو کریں گے باقی برجز کی طرف. جیسے جیسے یہ آؤٹ ورڈ فلو کریں گے تو سب نوڈز کو اپنی پریفرڈ پورٹ کا پتہ چل جائے گا, یعنی اس کے اوپر بھی ان کی کنسنسس ہو جائے گا کہ یہ جو پورٹ ہے دیٹ از دی پریفرڈ پورٹ. ذہن میں رکھیے, پریفرڈ پورٹ از دی پورٹ ٹو ریچ دی روٹ برج وایا دی شارٹیسٹ پاتھ. جیسے جیسے یہ کنفیگریشن میسیجز اور آؤٹ ورڈ فلو کریں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ کس لین کے لیے وہ ڈیزگنیٹڈ برجز ہیں, تو ان کی ڈیزگنیٹڈ پورٹ بھی ڈٹرمن ہوتی چلی جائے گی. اسی چیز کو اگر آپ اس ڈائیگرام کی فارم میں دیکھیے, یہ پھر وہی ڈائیگرام ہے جو کہ ابھی ہم نے پہلے دیکھی ہے. روٹ برج B1 کی طرف سے میسیجز آؤٹ ورڈ فلو کیے, اور B2, B5, B7 اور B4 ڈیزگنیٹڈ برج جو ہیں ڈٹرمن ہو گئے اسی الگوریتھم کے ذریعے, اور ان برجز کی بہت ساری پورٹس جو ہیں وہ ڈیزگنیٹڈ پورٹس ڈیفائن ہو گئی. اس ساری ڈائیگرام میں دیکھیے کہ B3 اور B6 ڈیزگنیٹڈ برجز نہیں ہیں, لیکن جتنے بھی لینز ہیں وہ سب کے سب کور ہو رہے ہیں. ہم ان الگوریتھمس کی اگر ڈیٹیل دیکھیں جو اسپیننگ ٹری کا الگوریتھم ہے تو اسٹیڈی اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہوگا. آپ نے دیکھا تھا کہ شروع میں سارے کے سارے جو برجز تھے سب کے سب کنفیگریشن میسیجز بھیج رہے تھے. اسٹیڈی اسٹیٹ کے اندر صرف اور صرف ڈیزگنیٹڈ برجز جو ہیں وہ ان کنفیگریشن میسیجز کو آگے فارورڈ کر رہے ہوں گے, اور روٹ برج جو ہے وہ کنفیگریشن میسیجز کو اوریجنیٹ کر رہا ہوگا, کریٹ کر کے بھیج رہا ہوگا. یعنی روٹ برج سے یہ کنفیگریشن میسیجز آؤٹ ورڈ فلو ہوں گے, اور ہر ڈیزگنیٹڈ برج اس کو آؤٹ ورڈ فلو کرے گا, یہاں تک کہ پورے نیٹ ورک کے اندر یہ میسیجز پہنچ جائیں گے ہر برج تک. یہ الگوریتھم اسی طرح سے کنورج ہوگا. ہر برج کو جیسے ہی نئی انفارمیشن ملتی ہے جس کے مطابق اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک اور شارٹیسٹ پاتھ مجھے مل گیا ہے روٹ برج تک پہنچنے کا, تو وہ اپنی پریفرڈ پورٹ چینج کر لے گا. اگر اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اس لین کو کوئی اور برج جو ہے وہ ایز ڈیزگنیٹڈ برج سرو کر رہا ہے اور شارٹیسٹ ڈسٹینس کے تھرو سرو کر رہا ہے, تو وہ اپنی ڈیزگنیٹڈ پورٹ چینج کر دے گا. یہ سارے میکینزم, یہ ساری چیزیں جو چینجز ہیں وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوں گی اور پروٹوکول کنورج ہوتی چلی جائے گی. اسٹیڈی اسٹیٹ کے اندر ہم نے کہا کہ
جو کنفیگریشن کے میسیجز ہیں وہ صرف روٹ برج سے آؤٹ ورڈ فلو کر رہے ہوں گے. ایک اور ڈیٹیل یہ دیکھیے کہ اسٹیڈی اسٹیٹ کے اندر صرف اور صرف روٹ برج نے ہی یہ پیریوڈیکلی میسج جنریٹ کر کر آگے بھیجنا ہے. ایک ٹائم کے بعد اگر کسی برج کو پتہ چلے کہ اس تک کنفیگریشن میسج نہیں پہنچا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی وجہ سے روٹ برج نے یہ میسج نہیں بھیجا. دس میں لیڈ ٹو ٹریگر اور ایکسپائریشن آف اے ٹائمر، جس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ برج یہ ڈٹرمن کر لے گا کہ شاید روٹ برج اس وقت پورے نیٹ ورک میں موجود نہیں ہے، اور وہ خود سے کلیم کرنا شروع کر دے گا دیٹ آئی ایم دی روٹ برج، یا اس کے مطابق جو اور لویسٹ آئی ڈی برج ہے وہ یہ کلیم کر لے گا کہ آئی ایم دی روٹ برج. کیونکہ یہ پیریوڈک میسیجز، یہ پیریوڈک کنفیگریشن میسیجز روٹ برج کی طرف سے ڈسیمینیٹ ہوتے رہتے ہیں، تو پورے نیٹ ورک میں یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ الگوریتھم از اسٹیبل، نوڈز آر ان دی اسٹیڈی اسٹیٹ، اور ایک اسپیننگ ٹری کا الگوریتھم فارم ہوا ہوا ہے. جیسے ہی کسی وجہ سے روٹ برج فیل ہوتا ہے تو یہ پورا اسپیننگ ٹری کا الگوریتھم دوبارہ سے اپنے آپ کو کنورج کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک نیا روٹ برج جو ہے وہ ڈیزگنیٹ ہوتا ہے، بہت سارے نئے ڈیزگنیٹڈ برجز دوبارہ سے کنفیگر ہوتے ہیں، ڈٹرمن کی جاتی ہیں ڈیزگنیٹڈ پورٹس، اور دوبارہ سے یہ الگوریتھم جو ہے وہ اسٹیڈی اسٹیٹ میں آپریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ الگوریتھم جو ہے ہم نے کہا ریکنفیگریبل ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی فیلئر کے بعد یہ اپنے آپ کو ریکنفیگر کر لیتا ہے، لیکن جتنی دیر تک یہ ریکنفیگر کر رہا ہے اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ہیو آلٹرنیٹو پاتھس. اگر کسی وجہ سے ایک لین تک میسج نہیں پہنچ سکا کیونکہ اس وقت جو ڈیزگنیٹڈ برج تھا اس تک پہنچانے کے لیے وہ کسی وجہ سے فیل ہو گیا، then this algorithm will not form an alternative path. یہ جب تک کنورج نہیں ہوگا سارے لینس دوبارہ سے ہو سکتا ہے سرو نہ ہو سکیں، اور کچھ میسیجز جو ہیں وہ بیچ میں ڈسکارڈ ہو جائیں. ایک آخری پوائنٹ ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ براڈ کاسٹ اور ملٹی کاسٹ کے سینیریو میں پیکٹس کس طرح سے فلو کریں گے. جو آپ کے براڈ کاسٹ میسیجز ہیں وہ سب کے سب آپ نے باقی دوسرے لینس تک پہنچانے ہیں، کیونکہ وہ کسی ایک انڈیویجول نوڈ کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے. تو یہ جو براڈ کاسٹ اور ملٹی کاسٹ کے فریمز ہیں دے ول بی سینڈ ٹو آل دی پریفرڈ پورٹ اینڈ ڈیزگنیٹڈ پورٹس. یہ کرنٹ پریکٹس ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ باقی ہوسٹ جو ہیں وہ خود سے ڈیسائیڈ کریں اپنے لین کے اندر کہ یہ پیکٹ میرے لیے ہے یا نہیں ہے، بیسڈ آن دی ملٹی کاسٹ ایڈریس. براڈ کاسٹ کا پیکٹ تو آبویسلی ہر نوڈ نے ریسیو کرنا ہے اور پروسیس کرنا ہے. اس کا آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ آپ یو جسٹ ایکسٹینڈ دی لرننگ ٹو ہینڈل دی گروپس. جس طرح ہم نے پہلے بریجز کے اوپر لرننگ بریجز کا کانسیپٹ پریزنٹ کیا تھا، اب آپ یہ لرننگ کرنا شروع کر دیں کہ کس گروپ سے ایسوسیٹڈ ممبر کس پورٹ کے ساتھ اٹیچ ہے. اس میکینزم کے اندر ہوگا یہ کہ برج یہ لرن کرتا رہے گا اور جو گروپ ممبرز ہیں وہ اس برج کو بتاتے رہیں گے کہ میں اس گروپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں اور مجھے اس گروپ کے اوپر پیکٹ اگر ٹرانسفر ہو ملٹی کاسٹ گروپ کے اوپر تو مجھ تک پہنچنا چاہیے، اور اس طرح سے یہ لوڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ادروائز براڈ کاسٹ میکینزم کے مطابق ہر لین تک ہر ملٹی کاسٹ گروپ کا پیکٹ جائے گا اور ہوسٹ نے خود سے پک کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹس ہم اپنے ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اس سارے کانسیپٹ میں برج کی لمیٹیشن کیا ہے. پہلی بات یہ ہے اٹ کین ناٹ بی اسکیلڈ انڈیفینیٹلی. اٹ ڈو ناٹ اسکیل. آپ نے ملٹیپل لینس کو جوائن تو کر لیا لیکن آپ اس کو گلوبل پرپورشنز تک نہیں لے کے جا سکتے اور بہت زیادہ نوڈز اس کے اندر ایڈ نہیں کر سکتے بیکاز براڈ کاسٹ آلسو ڈزنٹ اسکیل. آپ کے جو پیکٹس جو ہیں وہ آگے فارورڈ ہو رہے ہیں دے ول آلسو ناٹ اسکیل. اسپیننگ ٹری الگوریتھم وہ بھی اس طرح سے اسکیل نہیں ہو سکے گا جب بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. اینڈ دی سیکنڈ لمیٹیشن از دیٹ دیز bridges do not accommodate the heterogeneity. اگر ملٹیپل ٹائپ آف لینز ہوں گے تو وہ ان کو آپس میں اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. یہ بریجز یہ ایک ہی طرح کے لینز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں. فائنل چیز از دیٹ بی ویئر آف دی ٹرانسپیرنسی. آپ نے انڈر لائنگ لیئر کو یہی کانسیپٹ دیا ہوا ہے کہ وہ ایک سنگل لین کے اوپر آپریٹ کر رہی ہے. اگر فریم ڈراپ ہو گیا بیکاز بریجز کے اوپر پیکٹ آیا کیو اپ ہوا اور ڈسکارڈ ہو گیا کنجیشن ہو گئی تو اس نوڈ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ایک دفعہ مجھے جب چینل کے اوپر ایکسیس ملی اور میں نے پیکٹ بھیجا ہے تو بیچ میں کیسے ڈسکارڈ ہو گیا. بیکاز پیکٹ ان اے لین از آلویز سینڈ ڈائریکٹلی. وہ کسی جگہ پر کیو اپ نہیں ہوتا کہ کنجیشن کی وجہ سے ڈسکارڈ ہو جائے. ایک اور کنفیوژن یہ کریٹ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اوپر ایلوژن دی ہوئی ہے سنگل لین کی تو دیر ول بی لارج اینڈ ویریبل لیٹنسی اور لیٹنسی یا ڈیلے بٹوین ٹو ہوسٹ.
آپ ایک نوڈ کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو لیٹنسی کم ہے, آپ کسی اور نوڈ کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو لیٹنسی بہت زیادہ ہے. نوڈ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ایک ہی لین کے اوپر یہ کیسے پاسبل ہے, کیونکہ انڈر لائن ایک جو نوڈ ہے وہ ملٹیپل بریجز کے تھرو کسی دور جگہ پر اویلیبل ہے, اور دوسری نوڈ جو ہے وہ بہت قریبی اسی لین کے اوپر ہے. یہ چیز لین کے اندر نہیں ہوتی. اینڈ دی لاسٹ تھنگ از دیٹ فریم میں ری آرڈر لین کے اوپر پاسبل نہیں ہے. جو فریم پہلے جائے گا وہ پہلے ریسیو ہوگا, لیکن بریجز کے تھرو جاتے ہوئے ایک پیکٹ کسی وجہ سے بریجز کے اس سارے نیٹ ورک میں ری آرڈر ہو کر ریسیور کو کسی ڈفرینٹ سیکوینس میں مل سکتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی, ان ایشوز کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ یہ جو آپ نے ٹرانسپیرنسی کریٹ کی ہے کہ برج کو یا نوڈ کو نہیں پتا کہ انڈر لائنگ ایک سنگل لین نہیں ہے بلکہ برج ہے, تو یہ پرابلم پوٹینشیلی اس میں کریٹ ہو سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہم یہاں پر اپنا آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. آج ہم نے اپنے جو سوئچنگ کے میکینزمس تھے ان کو کمپلیٹ کیا سورس راؤٹنگ کے ٹاپک سے, اور ہم نے اس کے علاوہ ایک اور ٹاپک آج کمپلیٹ کیا, دیٹ واز بریجز اینڈ ایکسٹینڈیڈ لینس. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر سیل سوئچنگ کے ٹاپک سے اسٹارٹ کریں گے. اب آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.